नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका हमारी चैनल दीनी जनरल मसाइल में फिर से एक बार इस्तक़बाल है। हमने नमाज के फ़राइज़ के बारे में जाना था, अब हम नमाज के वाजिबात के बारे में जानेंगे। फ़राइज़ के छूटने पर पूरी नमाज ख़त्म हो जाती थी। नमाज को फिर से दोहराया जाता है, नमाज को फिर से लौटाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई वाजिब छूटता है भूले से तो सजदे सहव करने से नमाज रह जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो आज हम उन वाजिबात को जानेंगे जो नमाज में हमें ध्यान से अदा करने हैं। कुल नमाज के वाजिबात 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना, यानी सूरह फ़ातिहा के बाद जो हम क़िरात पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं, वो फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली 2 रकात जो होती हैं उसमें इस क़िरात का पढ़ना, सूरत का मिलाना ये वाजिब है। अगर किसी इंसान से सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना भूल जाए तो वो सजदे सहव अगर कर लेता है तो उसकी नमाज बाकी रहेगी। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाज जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे ज़ोहर की 4 रकात हम पढ़ रहे हैं, तो पहली 2 रकात में जो सूरह फ़ातिहा हम पढ़ते हैं उस सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। दूसरी जो 2 रकात हम पढ़ते हैं, तीसरी और चौथी रकात, तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है। यानी फ़र्ज़ नमाज जो हम 4 रकात पढ़ते हैं उसमें से तीसरी और चौथी रकात में जो सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं वो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये सुन्नत है। बाकी सारी नमाज़ों में जो हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं वो वाजिब है। फिर से एक बार, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में जो हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे वो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है। इसके अलावा जितनी भी हम नमाज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो सुन्नत हो, वाजिब नमाज पढ़ रहे हो या कोई भी नमाज पढ़ रहे हो, तो पहली वाली जो सूरह फ़ातिहा हम पढ़ते हैं वो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत, नफ़ल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना ये भी वाजिब है। इसका मतलब क्या है? इसमें बताया जा रहा है फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब नमाज हो, सुन्नत नमाज हो या नफ़ल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद जो सूरत हम मिलाते हैं उस सूरत का मिलाना या एक बड़ी आयत का पढ़ना या 3 छोटी आयत का पढ़ना ये वाजिब है। इसको एक बार फिर समझते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में, फ़र्ज़ नमाज जो हम 4 रकात की, जैसे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ हम पढ़ रहे हैं, उसकी पहली 2 रकातों में जो हम सूरत मिलाते हैं, पहली 2 रकातों में जो हम सूरत मिलाते हैं, एक बात। दूसरी बात, वाजिब नमाज हो
یا سنت نماز پڑھ رہے ہو یا نفل نماز پڑھ رہے ہو، تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سورت کا ملانا واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ کوئی انسان پہلے سورت پڑھ لے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ واجب کو چھوڑنے پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو یعنی غلطی کا سجدہ۔ تو سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ جیسے کوئی انسان پہلے رکوع کیا جاتا ہے، سب سے پہلے قیام ہوتا ہے، قیام کے بعد رکوع ہوتا ہے، پھر سجدے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان پہلے سجدے کرے پھر رکوع کرے پھر کھڑا ہو جائے، یہ الٹا ہو گیا۔ اب الٹا ہونا یہ غلط ہے، لائن سے ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع میں جو انسان، جیسے رکوع میں ہم جاتے ہیں، رکوع سے رکوع کرنا تو فرض ہے، لیکن رکوع سے جو کھڑے ہو کر تھوڑی دیر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہونا واجب ہے، یعنی پورا کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی انسان آدھا کھڑا ہو کر سیدھا سجدے میں چلا جائے تو اس کا واجب چھوٹے گا۔ اچھی طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جائے، یہ سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ دو سجدوں کے بیچ میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا نہیں ہے، پہلا سجدہ کیا تھوڑا سا کھڑا ہوا پھر دوسرا سجدہ کر لیا تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ پورا بیٹھے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، تو یہ جو بیٹھنا ہے دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی نماز کو اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ اس صحابی نے پھر سے نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی نے بتایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر سے نماز پڑھو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھ کر واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جاؤ اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ تو اطمینان سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، اگر کوئی نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے اطمینان سے نماز ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9، قعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ پہلا قاعدہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں 2 رکعت پوری کرنے کے بعد وہ بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا التحیات پوری پڑھ لو اتنی دیر تک بیٹھنا یہ واجب ہے۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، لاسٹ والا قاعدہ، اس لیے یہ بیٹھنا نہ بھولے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو گئی کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ 2 قاعدے ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ پہلے قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، دوسرے قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔
دونوں قاعدے میں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر سے ایک بار، پہلے قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، دوسرے قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اور دونوں قاعدے میں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی انسان تشہد نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے قاعدے میں اگر تشہد پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے گا، دوسرے میں بھی اگر تشہد کا پڑھنا اگر بھول جائے تو بھی سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ امام جن نمازوں میں زور سے قرات پڑھتا ہے وہ قرات کا پڑھنا امام کے لیے واجب ہے، مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی چپ کھڑا رہے گا۔ یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، دھیان رکھے۔ عصر اور ظہر میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی امام کے لیے واجب ہے، یعنی جن نمازوں میں زور سے پڑھنی ہے امام کے لیے وہ زور سے پڑھے گا، اور جن نمازوں میں آہستہ ہے وہ آہستہ پڑھے گا، یہ واجب ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جب سلام پھیرے گا امام، جب سلام پھیرے گا تو اب سلام کے ذریعے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور قنوت پڑھنا۔ 3 رکعت جو عشاء کی نماز میں ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کا اٹھانا، تکبیر کا کہنا یہ بھی واجب ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 نمازیں ہیں عید کی، اس میں جو ہم زائد تکبیریں کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیر جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھڑوائے جاتے ہیں، وہ جو تکبیریں کہی جاتی ہے ان تکبیروں کا کہنا بھی واجب ہے۔ تو ان واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان نے نماز میں ان واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بھول سے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائے، شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، لوگوں تک پہنچائے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے، ہمیں بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔